बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आपके सवालात वसूल किए जाएंगे। उसके बाद SMS से मौसूल होने वाला एक सवाल पेश किया जाएगा और फिर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, वो उन सवालों के जो टेलीफोन के जरिए आज हम रिसीव करेंगे। SMS का नंबर है 92080 और टेलीफोन नंबर हैं 44131280 और दूसरा नंबर है 44874299। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल अब हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मोहम्मद नाम है मेरा। जी मोहम्मद भाई। जी, मेरा पहला सवाल है, काफी सालों से मुझे जिल्द की बीमारी है। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। ये तकरीबन 6-7 साल हो गया। काफी डॉक्टरों को मैंने बताया, इधर कतर में हेल्थ सेंटर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, इंडिया में भी काफी डॉक्टरों को मैंने बताया, लेकिन वक्तिया तौर पे कम होता है, लेकिन दोबारा फिर होती है, वो मतलब खलिश होती है जिस्म में। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ और दुआ भी करता हूँ और आयतल कुर्सी पढ़ के 4 फूल पढ़ के दम भी कर लेता हूँ मैं। इसके बावजूद भी मुझे शिफा नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें क्या अल्लाह ताला की क्या कुछ आजमाइश है, क्या इसमें अल्लाह के कुछ मसलियत है, या मौलाना कुछ अगर कुछ बताएंगे, कोई वजीफा है जो मैं और कोशिश कर सकूँ, या कोई सूरत है जिसको पढ़ने से कुछ शिफा मिलेगा? तो इंशाअल्लाह भाई। और कोई सवाल है मोहम्मद भाई? दूसरा सवाल है मेरा, मैं क्योंकि फर्ज ये हज अदा करना फरीजा है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस्तिताअत है फर्ज हज करने की, लेकिन वजूहात की बिना पर ताखीर हो रही है। तो जब बच्चे छोटे हैं और यहाँ पे नौकरी का छुट्टी का मसला है, तो अगर समझिए ताखिर हो रही है, तो क्या इस्तिताअत रखने के बावजूद भी अगर ताखिर हो रही है, तो क्या मैं और मेरी बीवी क्या इसके गुनहगार होंगे? क्या कर सकते हैं? यानी ऐसा हर साल छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाती है, या आप ट्राई नहीं करते? खास उस हज के मौके पर ही मिलना मुश्किल है, और इसके अलावा अगर छुट्टी मिली तो भी बच्चे भी छोटे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं, जिनके सहारे तो मतलब छोड़ के जाने के लिए समझिए 1 महीना। तो इस वजह से अगर ताखिर हो रही है, इस्तिताअत अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, लेकिन इस्तिताअत तो है करने की, लेकिन ताखिर हो रही है, तो हम गुनहगार तो नहीं होंगे? अल्लाह ताला माफ फरमाए और ताखिर पे भी कोई मौक़ा ना फरमाए, ये तो हमारी दुआ हो सकती है। लेकिन आप भी अपने तौर पर जरूर कोशिश कीजिए। आजकल तो हज के लिए 1 महीना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत कम दिनों में वापस आ सकते हैं, और उसमें अगर आप बच्चों को साथ भी ले जाएं तो भी यानी उसमें कोई गुंजाइश निकल सकती है। जी जी, अल्लाह ताला मदद फरमाए। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में जवाब आ जाएगा। जैसे जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद भाई, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हमको ये पूछना था। नाम बताएंगे भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। जी जी तैयब भाई जी, मैं आज जब मगरिब के टाइम नमाज पढ़ने गया था, तो हमने वाइट सफेद जो है शर्ट पहना हुआ था, और जो जींस की पैंट होती है, और ये जींस की पैंट पहनी हुई थी, और कहीं से वो कोई फटी नहीं थी, या कोई उसमें कलर नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सी जींस थी। तो वहाँ एक आदमी था, वो कतरी था, तो उसने कहा कि आपकी जो है इससे नमाज नहीं होगी, आप जो है ये लाजिम जो है ये आप जींस बदलें, बदल के दोबारा आना। अच्छा, हाँ, तो हम यही जानना चाहते थे। तो क्या कोई वजह बयान की थी या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। मतलब हो सकता है ना कि जीन्स के ऐसे जीन्स भी हैं जो बहुत ज्यादा टाइट होती हैं, तो बहुत ज्यादा जो टाइट नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सी जींस थी, ना कहीं से कटी थी, ना कहीं से कोई फटी थी, ना उसमें कोई डिजाइन थी। अच्छा, कुछ भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल सिंपल सी थी और ढीली थी। हम जो है
वो टाइट वाली नहीं पहनते कि जैसे बहुत लोग बहुत टाइट की फिटिंग की पहनते थे, बिल्कुल फिटिंग की भी नहीं थी। अच्छी बात। और शर्ट भी जो था वो भी हमारा लंबा शर्ट था सफेद। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये मत पहन के तुम आना, इससे जो है नमाज नहीं होगी। अल्लाह। और हमसे ज्यादा टाइट जो थी वो दूसरे लोग पहने हुए खड़े हुए थे। हाँ, तो उनसे नहीं कहा, लेकिन उनके ज़हन में क्या जी इंशाल्लाह बात कर लेते हैं इस मौजू पर भी, लेकिन कुछ आइडिया हो कि फलां वजह से हिसाब से फिर ज़्यादातर आदमी इत्मीनान से फैसला कर सकता है कि हाँ ये उनकी बात सही है या नहीं है। लेकिन अगर वजह ना मालूम हो तो उनके ज़हन में क्या था, वो तो जिस तरह शेर का मतलब शायर के पेट में होता है, तो इसलिए हमें तो अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने फिर क्या कहा, किस बिना पर ये कहा होगा। एक ख्याल आया तो वो आपसे पूछ लिया। और कोई सवाल है तैयब भाई? नहीं, बस यही हमारा सवाल था कि उसमें पैंट में कोई भी डिजाइन नहीं थी, या कोई पैंट कटी होती कहीं से लेकर डिजाइन होती है, तो वो कहते थे एक बार ये होता कि हाँ चलो ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक सिंपल सी थी। अच्छी बात है। इंशाल्लाह ऐसा करते हैं, फिर इस सवाल को हम इस तरह ले लेते हैं कि नमाज के लिए कौन सा लिबास है जो कि जिससे बचना चाहिए। उसमें फिर अगर आपका लिबास उसमें आता हो तो आप उसे चेंज कर दीजिएगा, अगर नहीं आता तो फिर ठीक है, फिर उसकी फिक्र न करें कि भाई ठीक है भाई। ठीक इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जी मुफ्ती साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई? भाई जी नदीम खान नाम है। नदीम भाई खुश आमदीद। जी भाई भाई साहब मेरे दो सवाल हैं। जरूर जी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जैसे किसी पे असरात हो जाता है किसी के ऊपर, तो उसके अंदर जैसे जिन्नात आ जाते हैं उसके ऊपर, अब वो हरकतें करते हैं उल्टी उल्टी। जी कभी बोलते हैं, कभी मतलब कुछ उस दौरान में क्या होता है, मतलब किसी को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, और भी मसले करते हैं मतलब। जी एक तो ये है कि जो वो मसले कर रहे हैं तो उसका जो सजा मिलेगी वो इंसान को मिलेगी या उनको मिलेगी। अच्छी बात है। एक तो ये है जी। और ये है उस दौरान जो नमाजें छूट जाती हैं, इबादत छूट जाती है अल्लाह की बात, उस दौरान में उसकी मतलब कज़ा करें या क्या करें, उस दौरान का मसला क्या है इसके लिए। अच्छी बात है। जिस जो है इंसान है उस पर असर आता है, लेकिन बाद में वो सही हो जाता है, तो उसने जो नमाजें छोड़ी उसको गुनाह मिलेगा, या उसके लिए फिर उसको दोबारा उसको अपनी अदा करनी पड़ेंगे नमाज। सही बात है। ये बात छूटी है उसकी इंशाअल्लाह ताला जरूर आएगा। जी एक सवाल तो ये है, और एक सवाल ये है कि अल्लाह ताला किसी को औलाद देता है जी, लेकिन औलाद जब अल्लाह उसको औलाद देता है तो औलाद जो बेटा होता है वो बेटा अल्लाह ताला उसको एक साल में ऐसा कर देता है कि मतलब एक साल में बोलने लगता है। अच्छा जी। एक साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ताला ऐसा रहे वो बोलता है एक साल के अंदर। जैसे उसकी उम्र जैसे उसकी उम्र बढ़ती है थोड़ी, तो उसके पास ऐसी मालूमात होती है जो मतलब इंसान उसको बताता नहीं, उसको खुद में खुद पता चलता है। जैसे हम उसको बोल रहे हैं 1, वो बोल रहा है 2, हम बोल रहे हैं अलिफ, वो बोल रहा है बा। जी आगे से ये, और फिर एक क्या है उसके बाद मतलब एक अजीब बात है उसके बाद ये अजीब बात है, जो बच्चे हैं तो घर में बोलता है कि वो मतलब ऐसे बोलता है कि मेरे घर में मतलब भाई आ रहा है। जी। अच्छा। एक भाई आएगा, उसका नाम भी बताता है वो। ये मतलब नाम लेके बोलता है वो, ये नाम है और ये आएगा। वो आगे से आगे मतलब उसका नॉलेज ऐसा है कि मतलब समझ से बाहर है कि वो मतलब बहुत ज्यादा है वो। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। आमीन। जी। तो ये उसके बाद भाई जो आ रहा है वो बाहर गया हुआ था, वो आ रहा है या नहीं घर के अंदर नया कोई आने वाला। अच्छा नए उसका के नाम। जी वो बोलता है कि नाम भी बताता है उसका। अच्छा। उसका नाम बोलता रहता है पूरे दिन, उसका नाम मुंह से बोलता रहता है। अच्छी बात है। जी वो आ रहा है। हमने मतलब घर वालों ने किसी ने कुछ नहीं बताया उसको, कभी कुछ नहीं। और भी है जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू में उसने अपने सूरह फातिहा हो गया तो उससे कलमा याद हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी।
تو اس میں مطلب یہ قدرتی ہے، اس کا مطلب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ مطلب یہ انسان سے کچھ مطلب زیادہ ایڈوانس ہو، کچھ غلطی ہو یا کیسا ہے اس کا مطلب؟ اچھی بات ہے. کبھی ماں باپ سے کوئی غلطی ہوگی ہو جیسے آگے اس میں ہو. جی اس کے لیے جی اس کا جواب چاہیے کیونکہ انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا نام ابو کلام ہے. جی ابو کلام جی. جناب میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، جب سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر بولتا ہوں، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ میں آپ سے ہی سنا تھا یہ کچھ پروگرام میں کچھ دن پہلے. جی جی. ہاں تو ایک افریقی بھائی ہے، وہ ساتھ میں میرے ادھر نزدیک میں بیٹھ کے ایسے کبھی کبھار وہ بھی نزدیک میں بیٹھتا ہے نماز کے ٹائم میں، تو وہ سنا میرا ایسا. تو ہم کو ادھر جو چارٹ اذکار کا چارٹ مسجد میں رکھا ہوا رہتا ہے وہ ہم کو دکھایا، بولتا ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے، کیوں بولتے ہو؟ میں بولا میں مفتی سے سنا، بہت حدیث ہے، بہت الگ الگ ویرائٹی کا حدیث ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مطلب وہ انگلش میں عربی میں ایسا تھوڑا بات کرتا ہے ہلکا. اچھا. تو اس کو میں سمجھا نہیں پاتا ہوں، 2 بار ہم کو اس نے ٹوکا ایسا. صاحب یہ کہہ دیجیے کہ یہ حدیث جو ہے نا صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے، اس اللہ اکبر کہنے سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی ہے. تو میں بولا ہم کو تو اتنا بات کرنے نہیں آتا، لیکن میں پھر بھی بولا کہ حدیث ہے، میں مفتی سے سنا ایسا میں بولا. اچھی بات. کچھ ایسا لگتا ہے کچھ ناراضگی کا اظہار کر دیے کہ بعد میں ماسلام بول کے چلے گئے. ویسے ان کی کم علمی ہے، وہ غصے میں آ گئے، حالانکہ غصے میں نہیں آنا چاہیے. جب بتا دیا جائے کہ صحیح حدیث ہے تو پھر اس کے بعد کسی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں میں بولا کہ میں مفتی سے سنا ہوں یہاں پہ. ہاں نہیں یعنی آپ اس میں صرف یہ نہ کہیں گے مفتی صاحب، آپ اتنا یاد کر لیں کہ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں، بلکہ اس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں بھی شاید انہوں نے وہاں بھی بیان کیا ہے. اس کے امام بخاری نے وہاں بیان کیا ادب المفرد میں، لیکن صحیح مسلم دونوں سے. تو اس طرح آپ بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے بات ملتے ہیں، تو پھر اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں ہے. اب ویسے مولانا اس میں مزید اگر معلومات ہوں تو ضرور انشاءاللہ پیش فرما دیجیے. اور کے سوال ہے کلام جی؟ جی سر، یہ کہ سوال یہ ہے جیسے یہ امام سمجھو کوئی سورہ پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد میں، تو کوئی دعا والا سورہ آتا ہے اس میں، تو دل میں جیسا جی چاہتا ہے کہ آمین بولوں ہلکا سا، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اچھی بات. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال اب اس وقت نہیں ہے، آتے ہیں ہم اگلے مرحلے کی طرف، اور جوابات کے اختتام پر پھر آپ اگر کسی صاحب کو سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اور اگلا مرحلہ ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم دعا شامل کرتے ہیں، اور آج ہم چند روز قبل یا چند ہفتے قبل ہم نے جس دعا کا آغاز کیا تھا اس کا آخری حصہ آج ہم یاد کریں گے. اور آخری حصے میں اس کے بعد ذکر کرنے سے پہلے یا جو وہ جملے ادا کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین، دنیا، آخرت ان کی اصلاح کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمارے دین کی بھی اصلاح فرما دے، ہماری دنیا کی بھی اصلاح فرما دے، اور ہماری آخرت کی اصلاح بھی فرما دے. یہ تینوں مراحل کے بارے میں یا تینوں مواقع کے بارے میں اصلاح کی دعا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، کہ ہر بھلائی جو ہے وہ میری زندگی میں ہر بھلائی کے لحاظ سے میری زندگی میں اضافہ فرما دے. میں زیادہ نیک ہو جاؤں، میں زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں، میں زیادہ علم والا بن جاؤں، میں زیادہ مال والا بن جاؤں، میں بچوں والا بن جاؤں. دنیا جہان کی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بطور خاص وہ نعمتیں ہی اس میں ضرور پیش نظر رکھی جانی چاہیے جو آپ کی آخرت کو مزید بہتر بنانے میں آپ کی مدد کریں.
بچے بھی مدد کر سکتے ہیں، مال و دولت بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن ایسے مال و دولت سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسے بچوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جو ہماری آخرت کو تباہ کر دے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور خیر کا جو لفظ ہے وہ اتنا جامع ہے کہ اس میں اطاعت بھی ہے، اس میں قرآن پاک اور شرعی علوم کے ساتھ محبت بھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی ہے، اور ان کی مکمل اطاعت بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری بھی خیر کے اس ایک لفظ میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں۔ خیر مانگے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بھلائی مانگے، ہر نیکی، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق اور ہر نعمت مانگے۔ جو عام طور پہ کہتے ہیں یہ تو دنیاوی نعمتیں نہیں، ہمیں یہ مسلمان ان کے زیادہ حقدار ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے پاس یہ چیزیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ووسع لی رزقی، یہ رزق کی وسعت کا سوال کرتے ہیں، وہ بھی جو صبح شام کی دعائیں ہیں نا، صبح کے اذکار شام کے اذکار، اس میں یہ دعا بھی شامل ہے۔ تو کچھ لوگ اسی آدمی کو نیک سمجھتے ہیں جس کا جو بالکل کنگال ہو، جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، اور وہ ایک کپڑے بھی اس کے ادھورے سے ہوں، تو ایسے لوگ، یہ تصور نہیں ہے اسلام میں نیکی کا۔ اسلام میں تصور یہ کہ ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں اور وہ نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے تابع استعمال کر دے۔ تو وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور بڑی زبردست دعا وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، کہ جیسے ہی میری موت آ جائے تو میری موت کو تم ہر شر سے بچنے والی موت بنا، اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، نہ آنکھ کی، نہ گردوں کی، نہ اس کی، نہ اس کی، میری جتنی خطائیں ہیں وہ ساری معاف ہو چکی ہوں، اور مجھے کسی خطا پر کوئی سزا نہ ملے، تو مرنے کے بعد مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو ہی نہیں۔ یہ ایسی موت کی دعا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، دنیا میں اگر مجھے تکلیفیں آئی ہیں برداشت کرنے کی توفیق دے دی تو نے، لیکن مرنے کے بعد یا اللہ کوئی تکلیف نہ دینا، ہر چیز میں مرنے کے بعد بس راحت ہی راحت ہو۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ۔ تو آخر میں ایک مرتبہ ہم پوری دعا پہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای الذی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اور اگر مولانا محترم آج کے ان دونوں حصوں کے بارے میں اور بطور خاص دونوں دعاؤں کے بارے میں، دو دعائیں ہیں یہ ایک طرح کی بن جاتی ہیں کہ دنیا میں ہر طرح کی خیر و بھلائی اور آخرت میں مکمل راحت، اس کے بارے میں اس دعا کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیے گا مولانا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے اس دعا کے بارے میں مزید اطمینان کے لیے ہم یہ بتانا چاہیں گے، پہلی بات کہ یہ دعا مستند ہے، جیسے سیب بھائی نے سب سے پہلے حلقے میں بتا دیا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اور صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا، عمل کیا، اور ساری امت کے مرد و خواتین کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں۔ اگر یاد نہیں ہے تو ہر دن دہراتے رہیں تاکہ یہ دعا جو ہے زبان پر آ جائے، اور بچوں کو بھی یہ دعا یاد دلائیں۔ اور اس آج کے حلقے میں جو صاحب بھائی نے دعا کو تکمیل کیا ہے، دعا کی تکمیل کی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں دعا مانگتا ہے کہ وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي، یعنی توڑ کے پڑھنے سے فی کل خیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی کو میرے لیے، ہر آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے زندگی کو جو ہے ہر قسم کی بھلائی میں جو ہے اضافے کا سبب بنا دے، جب تک زندہ رہے
تو خیر و بھلائی میں اضافہ ہوتا رہے، اور جب موت آئے تو پھر جیسے دعا میں تشریح میں یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کی ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور جو زندگی گزری ہے اس زندگی کی نیکیاں جو ہے آخرت کی پریشانیاں ان کے لیے بھی جو ہے خاتمہ بن جائے۔ اس طرح دنیا و آخرت میں بھلائی کی دعا اور دنیا و آخرت میں جو ہر قسم کی برائی سے پریشانی سے بچنے کی دعا اس میں مانگی گئی ہے۔ تو یہ تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ دعا اور ایسی ہی جو دوسری دعائیں ان سے بھرپور استفادہ کرتے رہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور اب آتے ہیں آج کے SMS کے سوال کی طرف۔ 20 نمبر سے سوال ہے کہ جمعے کے دن دوسری اذان سے پہلے یا زوال کے وقت کیا نفل یا سنت نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جس صاحب ہے، عام طور سے اس طرح کا سوال اس لیے پیش آتا ہے کہ ہر دن جو ہے مسلمان جب ظہر کا وقت آتا ہے، نماز ظہر سے پہلے جو ہے سنت یا نفل نماز وغیرہ نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اس طرح جو ہے زوال آفتاب کے وقت کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، بلکہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اس میں سے ایک ہے وحین یقوم قائم الظہیرہ حتی تمیل الشمس، کہ جب عین زوال سورج جب آسمان کے درمیان ہو تب نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا، یہاں تک کہ سورج ڈھل نہ جائے۔ تو ایک اور حدیث صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عبسہ سے بھی مروی ہے۔ ان دونوں حدیث کو جوڑ کر علماء نے بات پیش کی کہ زوال آفتاب کے وقت کوئی بھی نماز نہ پڑھی جائے، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو۔ لیکن یہاں پر علماء نے بات پیش کی کہ یہ حکم تو عمومی طور پر تمام ایام کے لیے یہ لاگو ہوتا ہے، لیکن جمعے کا دن جو ہے اس سے مستثنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں الگ فضیلت بتائی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت سلمان بن فارسی سے مروی ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له یہ جو الفاظ صاحب بھائی، اس کے بعد پھر اور بھی ہے، خطبہ غور سے سنے، پھر اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے جو ہے 7 دن کے گناہ، بلکہ 3 دن کا اضافہ 10 دن کے گناہ جو معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو بخاری میں ہے اس میں جو لفظ ہے ثم یصلی ما کتب لہ، جتنی توفیق اس کو ہو تو وہ جو ہے اتنی رکعت پڑھ لے۔ اس کو بنیاد بنا کر علماء نے بات بتائی کہ صحابہ کرام جب مسجد میں جلدی آ جاتے تو نماز میں مصروف ہو جاتے، جو یہ نوافل جو ہوتی ان کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو ابن تیمیہ ابن القیم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے آج کے دور میں گھڑی دیکھ کر آپ پہچانتے ہیں کہ بھی زوال کا وقت ہے یا کون سا وقت ہے، تو صحابہ کرام جلدی آ جاتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صحابہ بار بار باہر جا کے سورج کو جھانکتے کہ ابھی کتنا وقت ہوا ہے، ابھی کیا زوال کا وقت ہے، آفتاب ڈھل چکا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو جمعہ کے دن جو ہے خصوصی نوافل جو ہوتی ہیں ان کی پابندی کرتے، ان پر عمل کرتے۔ اس طرح جو ہے مسند احمد کے اندر یہ بات وارد ہے کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ صحابہ کرام جو کبھی 12 رکعت بھی جو ہے اس وقت پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی جمعہ کی اذان سے پہلے، یعنی جو دوسری اذان جو خطبے کی اذان اس سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن زوال آفتاب کے وقت جو ہے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بعض وہ حضرات جو ہر دن جو 6 دن جو ہے ظہر سے پہلے سنت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ حضرات چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن بھی ہم اسی پر یعنی ظہر پر قیاس کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن اس طرح جو ہے سنت کی نماز پڑھنے کا ذکر ہمیں پیارے نبی کے قول و عمل سے نہیں ملتا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت حدیث مروی ہے، ام حبیبہ سے حدیث مروی ہے، ان سے بات واضح ہوتی ہے کہ پیارے نبی بے شک ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور جمعہ کے بعد جو نماز پڑھتے تھے اس کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جو ہے جمعہ سے پہلے ظہر کی طرح سنت پڑھنے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو ہم جمعہ کی مخصوص نوافل کی نیت سے نمازیں رکعت کثرت سے پڑھیں گے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن اگر کوئی شخص اسی اپنے مسلک پہ عمل کرتے ہوئے جمعہ سے پہلے بھی سنت پڑھنا چاہتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے، اگر جمعہ کی نماز اپنے آپ کے ملک میں تاخیر سے اگر ہو رہی ہے،
زوال آفتاب کے بعد جو ہے امام و خطیب صاحب جو بھی ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں آپ کو کہ ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے لیکن جمعہ کی اذان نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ اس وقت جو ہے ظہر کی نیت سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ظہر سے پہلے والی سنت کی نیت سے جمعہ سے پہلے پڑھ لیں. لیکن جہاں قطر میں جو ہے ماشاءاللہ جیسے زوال آفتاب کا وقت جو ہے وہ یعنی ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جمعہ کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر آپ کو چونکہ خطیب صاحب خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت آپ ایسی سنت نہیں پڑھ سکتے، تو آپ جو ہے جمعہ کے بعد اپنی اس سنت کی قضا اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں. تو اس طرح اگر کوئی شخص اپنے مسئلے پہ عمل کرنا چاہے تو اس طرح اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ جمعہ کی نفل نماز ہے جس کا ذکر پیارے نبی نے فرمایا. اور اگر جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو سنت اگر پڑھنا چاہے تو سنت مؤکدہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے. بعض روایت میں جو 2 رکعت کا ذکر ملتا ہے، بعض روایت میں 4 کا ذکر ملتا ہے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز پڑھو. تو ان تمام دلائل کی روشنی میں علماء نے کہا کہ جمعہ کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ چاہے 2 رکعت پڑھے چاہے 4 رکعت پڑھیں. البتہ اگر کوئی بندہ 4 رکعت پڑھتا ہو ایسی صورت میں جو 2 اور 2 الگ کر کے جو ہے سنت مؤکدہ کی نماز پڑھیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے خطبے سے پہلے کسی نفل کا ذکر یعنی سنت مؤکدہ کا ذکر نہیں ملتا ہے. لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور اذان نہیں ہوئی، خطیب صاحب نے خطبے کا آغاز نہیں کیا، تو آپ جتنی نفل چاہے پڑھیں. اور اگر خطبے کا آغاز ہو چکا ہے تب آپ ایسے ہی یعنی مسجد کی بے ادبی کرتے ہوئے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ جو تحیۃ المسجد 2 رکعت وہ 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد آپ جو ہے مسجد میں بیٹھ کر خطبہ سننا جاری رکھیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اس طرح میں ایک کال آتا رہی تھی لیکن اب ہاں یہ آ گئی ہے، پھر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب بھائی شاہد سلطان آدمی بات کر رہا ہوں. خوش آمدید بھائی. شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سب آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. مولانا بھی ہمارے بارک اللہ فیکم. جی جی سر ہمارے ایک دوست ہیں یہیں رہتے ہیں قطر میں. تو ابھی انہوں نے ایک سوال مجھ سے کہا کہ ذرا شاید آپ ان سے پوچھیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ ہیں گھر میں اور 2 ماموں ہیں، جو ہے نانا کا انتقال ہو چکا ہے. جی تو زمینیں چھوڑ کے نانا گئے ہیں کچھ جو 2.5 ایکڑ ہے جس کی قیمت 50-60 لاکھ روپے بنتی ہے. تو نانا کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین اپنے نام کروا لی اور بہن کے بارے میں یہ کہا کہ وہ مر چکی ہے، میری بہن کا انتقال ہو چکا ہے وراثت. جی تو دوست جاننا چاہتے ہیں کہ میری ماں کا کتنا حصہ بنتا ہے جائیداد میں، اور دوست نے کچھ ماموں سے 2 لاکھ روپے قرض بھی لیا ہے، اس کی واپسی کیسے ہوگی قرض کی؟ اور وہ دینے کو تیار نہیں ہے بالکل دونوں ماموں. ماموں نے قرض لے لیا ہے؟ نہیں، ماموں سے انہوں نے لیا ہے. ماموں سے انہوں نے لیا ہے. تو چونکہ وہ انہوں نے ان کی والدہ کے میراث ان کا حصہ نہیں دیا تو یہ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی چلو وہ جو لاکھ لیا وہ ہم واپس نہیں دیں گے. ہاں یہ کہہ بھی رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی ہاں جی یہی سوال ہے. انشاءاللہ تعالی. جی جزاک اللہ خیر. اللہ خیر کرے. بارک اللہ فیک. بہت شکریہ بھائی آپ کا. فی امان اللہ. اور ایک اور کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے راسل. میرا 2 سوال ہے. راسل جی کیا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے، عصر کا نماز میرا ایک روم پارٹنر وہ روم میں پڑھتا ہے، وہ اکیلا جماعت نہیں ہے، اکیلا پڑھتا ہے لیکن وہ زور زور سے پڑھتا ہے، وہ کیا صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ زور زور سے مطلب اللہ اکبر زور سے کہتا ہے یا اللہ اکبر زور سے؟ سجدہ میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، وہ زور زور سے اچھا کرتا ہے. اور دوسری سوال ہے، اور میرا بیٹی کا عقیقہ میں قربانی کا ساتھ کیا تھا پہلے، بہت سال پہلے، 6-7 سال پہلے. اچھا ہمارا ادھر قربانی میں تو ایک گائے میں 2-4 آدمی دیتا ہے نا، اس میں 2 حصہ لیا تھا، ایک قربانی کا ایک عقیقہ کے لیے. وہ کیا صحیح ہوا یا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ وہی 2 سوال. انشاءاللہ ہو گیا ہوگا. بہت شکریہ. آپ بات لیجیے، رات لیجیے، جواب آئے گا انشاءاللہ اگر خدا کرے کہ باری آ جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا اب جوابات کی طرف آتے ہیں. سوال ہے محمد بھائی کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ جلد کی بیماری کے شکار ہیں کوئی 6-7 سال سے. وقتی طور پر کچھ علاج
کامیابی نظر آتا ہے لیکن پھر وہی بیماری عود کر آتی ہے. دم بھی کرتے ہیں, کوئی وظیفہ ہو یا کوئی رہنمائی کر سکیں. اس سے اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جو قرآن مجید میں پیش کیا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب کبھی میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات کو اسی لیے بیان کیا تاکہ ہم لوگ ان سے جو ہے ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں, اسوہ بنائیں. ان انبیاء کرام میں سے ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح وہ بیمار کا شکار ہو گئے اور اس کے بعد دعا کرتے رہے, آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کی. تو ان کی بہت ساری دعا ہے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. تو اس طرح جو ہے جو ان کی دعائیں ہیں, ان کے علاوہ اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما, اور اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, جو دعائیں ہیں ان کو کثرت سے پڑھتے رہیں. اور موصوف جو دم کر رہے ہیں ان کو رقیہ وغیرہ اپنے جسم پر پڑھ کے دم کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. اور ایک مزید بات یہ ہے کہ یہاں پر موصوف جو ہے اپنے لیے اگر ہو سکے تو زمزم کا پانی بھی جو ہے منگوا کے وہ جو ہے پیا کرے, جسم پہ لگایا کریں. اور ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے احادیث کی روشنی میں ہمیں بات ملتی ہے کہ دعا اور دوا ان دونوں کا سلسلہ جاری رکھیں. اور اس موقع پر سے بھائی موصوف کی غذا کے بارے میں غور کیجئے کہ موصوف پتہ نہیں کہ کیا کھاتے کیا پیتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر خشکی ہو جانے کی وجہ سے جو ہے اوپر جو ہے کھجلی کی شکل میں جو ہے یہ مرض ظاہر ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں آپ کھائیں جو آپ کے بلڈ کو جو ہے اس کے اندر یعنی طری رکھیں, تازگی رکھیں. جیسے ایسا تیل جیسے زیتون کا تیل وغیرہ ہے یا بادام کا تیل وغیرہ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگوں کو کھجلی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو آپ ایسی چیزیں بھی آپ اختیار کریں. اور ایک بات یہاں بعض افراد نے بھی بتایا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آب و ہوا کے اندر بھی جو ہے خشکی پیدا کرنے کا ایک وہ جو ہے اس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے. تو آپ اپنے ملک میں جب جاتے ہیں تو خشکی ختم ہو جاتی ہے, یہاں پہ رہتے ہیں تو مثلا کچھ مقامات پہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جو خشکی آ جاتی ہے, تو آپ اس طرح اپنا مقام تبدیل کر کے دیکھیے. تو یا پھر ڈاکٹروں کو بھی تبدیل کر کے دیکھیں کہ مختلف الگ الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کسی کی دوا جو ہے وہ فائدہ مند ہو جاتی ہے. لیکن آپ جو دعا ہے اس کو کنٹینیو کیجئے, دوا بھی جاری رکھیں. اور جب تک آپ کے ساتھ بیماری لگی ہے تو یہ جیسے حدیث کے اندر ہمیں جو بات ملتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی دعا اور علاج ان دونوں کو جاری رکھیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور مولانا جب یہ سوال پیش کر رہے تھے میرے دل میں اس وقت یہ بات آئی تھی کہ اگر ایک ڈاکٹر صاحب کی کال اور ایک قرآن کی آیت ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے تو شاید ان کا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ تعالیٰ حل کرنے والے. ڈاکٹر صاحب کا کال یہ تھا کہ لوگوں یہ تمہارے پاس جو سمندر ہے نا یہ پوری کی پوری فارمیسی ہے, خاص طور پہ جلدی امراض کے لیے ایک بہترین فارمیسی ہے, اس سے کیوں نہیں استفادہ کرتے, اس میں جا کے نہاؤ. اور اگر آپ آج کل موسم اچھا ہے اور دن کے وقت شکل جب موقع ملے آپ سمندر میں جا کے نہائیں. اور نہاتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا بھی جلد کا ہی مسئلہ تھا کچھ, تو انہیں یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اپنے نبی کو شفا عطا فرمائی تھی ان کے یہ دعا کہنے پر کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, تو میں بھی تو سے یہی دعا مانگتا ہوں تو مجھے شفا دے. نہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے, یہ دعا پڑھیے, پڑھتے جائیے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا. جس سے بھائی اس میں دو باتیں آپ نے پیش کی. ایک تو یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا ہے, تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش کرنا یہ بھی ایک دعا کا ادب ہے. اور دوسری بات جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ سمندر میں جا کر نہانے سے جو ہے بہت ساری خاص طور پر جلدی بیماریاں دور ہوتی ہیں, اس کا ذکر اس سے پہلے بھی کئی جو ہے اطباء وغیرہ سے بات سننے میں آئی ہے, اور اس کو کئی لوگوں نے کنفرم کیا کہ ہاں بہت ساری جلدی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. تو اس سے بھی بھرپور جیسے کہ سمندر یعنی دواؤں سے بھرا ہوا ایک جو ہے پانی کا ایک ذخیرہ ہے, اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. محمد بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ حج فرض ہے لیکن تاخیر ہوتی جا رہی ہے بچوں کے چھوٹے ہونے کی بنا پر, یا پھر یہ کہ عید بطور خاص حج کے دنوں میں چھٹی نہیں ملتی, تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟
جس سے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کے اندر واضح کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ حج کے فریضے کے بارے میں یہاں پہ ذکر ملا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے حج کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ اسی طرح بہت سارے دلائل جن کی روشنی میں جو ہے، اور جو بنی الاسلام علی خمس وہاں پر بھی حج کو ارکان اسلام میں شامل کیا گیا ہے، تو ان دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام مسلمان مرد و خواتین کو چاہیے کہ جو ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہو چکے ہوں، حج کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کی مدد طلب کرے، دعا کو جاری رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسباب یعنی میسر کریں، اور اسباب یعنی ایسے اسباب بنا دے کہ آپ جو حج کا فریضہ آسانی سے ادا کر سکیں۔ اس طرح دعا کرتے رہیے، پھر اس کے بعد کوشش تو جاری رکھیں۔ بعض مقامات ایسے جہاں پر امپلائر آپ کو چھٹی نہیں دیتا ہے، بعض مقامات پہ چھٹی مل جاتی ہے، اگر ایک سال نہیں ملی دوسرے سال چھٹی مل سکتی ہے، ایک سال اگر آپ کے ساتھی نے چھٹی لی ہے تو آپ دوسرے سال ابھی سے وعدہ کر کے چھٹی لے سکتے، وعدہ لے کے اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حج کی چھٹی جو ہے وہ تو مل ہی جاتی ہے، حج کے لیے جو ہے چھٹی جو ہے الگ سے اس کا اپروول ہو جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کوشش کریں۔ اور جہاں تک بچوں کا معاملہ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ اگر کوشش کریں کہ بچوں کو آپ لے کے جائیں، اور اگر اس میں آپ کے لیے تکلیف یا مشقت یا پھر اتنی استطاعت نہیں ہے تو زیادہ دن حج کے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ 40 دن کا پیکج ہوتا، اب آج کل جو ہے حج کا جو ہے پیکج آپ جتنا کم لینا چاہیں سہولت کے لیے 30 دن کا ہے، 20 دن کا ہے، 15 دن کا، 8 دن کا بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اس طرح آپ مختصر جو ہے ایام میں اس طرح جو ہے حج پہ جا کے آ سکتے ہیں۔ اور ایک بات صاحب کہ موصوف اگر یہاں پہ رہتے ہوں تو پھر ایسا نہیں کہ موصوف کے بالکل کوئی بھی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ موصوف کے والدین یا موصوف کے بھائی بہن یا پھر وائف کے بھائی بہن کوئی بھی دنیا میں اس طرح کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہتا، تو یعنی کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ کسی مناسب شخص کو دیکھیں، امانت دار جو ذمہ داری کے ساتھ نگرانی کر سکے، ان کے پاس بچوں کو کچھ دنوں کے لیے آپ چھوڑ کے جائیں، اس کے بعد حج کر کے جو ہے آپ واپس پہنچ جائیں۔ اور جنہوں نے بچوں کی نگرانی کی ہے ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، ان کے لیے جا کر زمزم اور وہاں کی مدینے کی کھجوریں لا کے دیجیے۔ اس طرح جو ہے آپ کوئی نہ کوئی راستہ بنا سکتے ہیں تاکہ حج کا فریضہ ادا ہو جائے۔ اور جہاں تک گناہ ہونا نہ ہونا تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے پاس عذر تھا تو گناہ نہیں ہوگا، عذر نہیں تھا تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح برتاؤ کرے گا۔ لیکن حج تو انشاءاللہ اگر جب بھی کریں گے ہو جائے گا، لیکن اس میں تاخیر آپ نہ کریں، اسباب ڈھونڈتے رہیں، دعا کرتے رہیں تاکہ جو ہے آپ کے لیے وسائل و اسباب بن جائے انشاءاللہ۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ محمد طیب صاحب کا مسئلہ جینز والا مسئلہ کہ صاحب نے منع کیا کہ آپ یہ جینز پہن کے نماز کے لیے نہ آئیں کہ اس سے نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے جو گفتگو پوری سنی ہے تو اسی کی روشنی میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے کہ کن کپڑوں کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح کے کپڑے ہوں تو پھر نماز نہیں ہوتی؟ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کئی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے ستر پوشی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورۃ الاعراف کی اس آیت کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روشنی میں امت کو، مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز کے وقت جو ہے ستر پوشی اپنائے، کپڑے پہن کر نماز ادا کریں۔ اب ستر پوشی کے اندر کم از کم کسی کے پاس بالکل لباس ہی نہیں تو پھر وہ جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپائے، اور یعنی آخری درجہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کے علاوہ آپ جو بھی اس کے اوپر پہنیں گے تو پھر جو ہے جتنی زیادہ زینت اختیار کریں گے، جتنا اچھا لباس آپ پہنیں گے، اچھا لباس ہو، خوبصورت ہو، اور آپ کے جسم کو چھپائے، ساتر ہو، آپ کے جسم کو ظاہر نہ کریں، اور خاص طور پر جو آپ کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ بالکل ظاہر نہ ہونے پائے، ایسا لباس پہن کر اگر آپ پڑھتے ہیں، چاہے وہ فل ہینڈس ہو، ہاف ہینڈس ہو، اور پینٹ جو ہے وہ جینس ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ جیسے صاحب نے بتایا کہ ٹائٹ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے جسم کے جو اعضاء ان کی شکل بالکل لوگوں کے سامنے نظر آتی رہے، اس طرح کا لباس نہ پہنے۔ تو آپ جو بھی جینس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھی یہ پینٹ ڈھیلا تھا تو انشاءاللہ اس میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن جن صاحب نے بھی اس طرح آپ کے سامنے جو ہے نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے تو اب ان کے پاس اعتراض کا سبب کیا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صاحب نے بتایا کہ معنی شعر فی بطن الشاعر، تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ ان کے دل میں شاید کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان سے بھی زیادہ ٹائٹ لباس والے اور ساتھی تھے، لیکن انہوں نے جو ہے
جنہوں نے منع کیا تو ان کو خاص طور پہ جو ہے بلا کر جو ہے منع کیا. مجھے نہیں پتا کہ وجہ کیا تھی. تو بہرحال آپ اپنی نماز جاری رکھیں اور جو لباس اچھے سے اچھا لباس آپ پہن کر نماز کے لیے جائیں اور لباس کو خوشبو وغیرہ لگا کے جائیں, بدبو وغیرہ نہ آنے پائیں. تو ہو سکتا کوئی بھی اور سبب ہے جس کی وجہ سے منع کیا ہو, تو پھر آپ کا لباس تو جو ہے شریعت کے خلاف ہمیں نظر نہیں آتا, انشاءاللہ اس میں نماز ہو جائے گی. اور کہتے ہیں اس میں پھٹاوا بھی لباس نہیں تھا اور تصویریں بھی نہیں تھی, سب چیزیں یعنی شریعت کے مطابق تھیں. انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہوگی. اور دیکھیے کہ جن صاحب نے منع کیا اس کی وجہ جو ہے نہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. ندیم خان صاحب, ایسے افراد کے بارے میں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر جن آ جاتا ہے یا جن آ جاتی ہے, میل فیمیل الگ الگ, تو وہ پھر مختلف حرکتیں کرتے ہیں. ان حرکتوں میں پھر ان کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. تو بطور خاص نمازوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کی ادائیگی وہ قضا ادا کرنی ہوں گی, یا وہ بس چونکہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے یا ان کے اوسان خطا تھے, یا یہ کہ وہ کچھ جس پوزیشن میں تھے اس میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں جس میں کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے یا نیند بھی ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جو حرکتیں انسان نے کرتا ہے اس کی سزا کس کو ملے گی, اس جن کو جو اس طرح کر رہا ہے یا کہ وہ انسان جو اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. اس سے بھائی اس میں کئی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ موصوف اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے اپنا علاج کروائیں. اس سے بھائی بار بار جو بتاتے ہیں کہ جو شخص اس طرح ایسی بیماری کا شکار ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے سورۃ البقرہ ایسا شخص پڑھتا رہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سورتوں کو پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے جیسے اور جن کی ترغیب ہمیں ملتی ہے سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیتیں, اور ان کے علاوہ جو ہے سورۃ الصافات کی ابتدائی آیات جو ہیں, اور ان کے علاوہ سورۃ الملک کی ابتدائی 5-6 آیتیں 10 آیتیں بلکہ اس طرح, اور ان کے ساتھ ساتھ آخری 3 قل جو دیگر جو آیات ہیں. ان کے علاوہ اوقاف کی طرف سے یہاں پہ جو ہے ایک رقیہ شریعہ کے نام سے ایک کتاب تھا, اس کو بھی آپ دیکھیے. بلکہ رقیہ شریعہ آپ جو ہے آپ نیٹ پہ ڈالیے گا, خود بخود جو آپ کے سامنے جو ہے لکھا ہوا بھی آئے گا, تلاوت بھی آ جاتی. اس طرح آپ ان سے بھرپور استفادہ کریں. اس طرح بیماری بڑھنے کے لیے نہ چھوڑ دیجیے, کیونکہ یہ نقصان کی چیز ہے. تو اس نقصان کو پسندیدہ سمجھنا یہ چیز غلط ہے. سے بھائی یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات, جو شخص اس طرح کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے واقعی اس طرح ہوتا ہے یا پھر اس کا ہوش باقی رہتا ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے نہیں پتا. واقعی اگر اس طرح ہے ہوش وہ کھو بیٹھتا ہے, بالکل ذرا برابر احساس نہیں ہے, اس بات کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ واقعی 100% ہوش اس کا ختم ہو چکا ہے یا پھر کچھ ہوش اس کا باقی ہے, اور اس کے باوجود ایسی حرکتیں وہ کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اگر مکمل طور پر وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا ہے یعنی اس کو بالکل ہوش و حواس اس کے باقی نہیں, ایسی صورت میں کوئی حرکت کر رہا ہے, ہم یہاں پر وہ حدیث پیش کریں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ رفع القلم عن 3 افراد ایسے ہیں جن کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے گناہ کی قلم کو اٹھا لیا ہے. وہ ہے ان میں سے ایک عن المجنون یا عن المعتوہ حتی یعقل یا حتی یفیق, کہ ایسا شخص جس کو جنون یا پھر اس طرح کی کوئی حرکت یعنی ایسی کوئی حالت اس کی پیش آ گئی ہے, تو اور وہ جب تک وہ اس کا ہوش اور اس کے حواس واپس نہ آ جائیں تب تک اس سے اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو گناہ اس کے اوپر نہیں لکھا جائے گا. اس انسان کے اوپر تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر اس جن میل یا فیمیل نے گناہ کروایا ہے تو پھر اس کا محاسبہ اسی کے ساتھ ہوگا, اسی سے اس کا محاسبہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان و جن سب کا محاسبہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کرے گا. یہ تو ہوگی صاحب پہلی بات. اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی, نمازوں کے سلسلے میں بعض علماء نے بات پیش کی کہ بے ہوشی کی حالت میں اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر وہ نماز معاف ہو جاتی ہے, اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ اگر 5 سے کم اگر نمازیں ہیں تو پھر یہ معاف نہیں ہوتی, 5 سے زیادہ نمازیں ہیں تو پھر مکمل نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. لیکن اسلام کے علماء نے بات پیش کی کہ ہاں اگر نمازیں 5 سے بھی کم ہو بے ہوشی کی حالت میں, جیسے کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا
تو بے ہوشی کی بھی علماء نے بات بتائی کہ بے ہوش ہونے کے جیسے علاج کے لیے بے ہوش کیا جاتا ہے اسے بے ہوش کرنا لازمی ہوتا، ورنہ جو ہے آپریشن سرجری وغیرہ نہیں ہوتی، تو بندہ مجبور ہے، مجبوری کی حالت میں اگر کوئی بندہ جو ہے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے، ایسی صورت میں جو ہے اگر نماز چھوٹ جاتی ہے نماز معاف ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی شخص نشے کی چیز لیتا ہے جس سے بے ہوشی آتی ہے، ایسی صورت میں جو اس کی نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر یہ صورتحال جو پیش آتی ہے یہ تو اس کی اختیار سے باہر ہے، ایسی صورت میں جو نماز اس کی چھوٹ جائے اس کی قضا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں نے کہا کہ اسلام کے علماء کہتے ہیں کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے راجح قول یہی ہے کہ ایسی نماز جو ہے وہ معاف تو ہو جاتی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا قول ضعیف ہو جائے، اور جو علماء کہتے ہیں کہ نماز جو ہے معاف نہیں ہوتی بلکہ قضا لازمی ہے، وہ قول ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دربار میں راجح ہو جائے۔ تو احتیاطاً چونکہ نماز بہت اہم فریضہ ہے جسے چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس بات کا خیال کرتے ہوئے ایسے لوگ بھی احتیاطاً نماز کی قضا کر لیں تاکہ سیف سائڈ، یعنی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے محفوظ مقام پہ رہیں گے اور نماز چھوڑنے کا گناہ انشاءاللہ نہ لکھا جائے اور ادائیگی کا ثواب انشاءاللہ مل جائے۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ ندیم بھائی کا دوسرا سوال تھا بیٹے کے بارے میں، 1 سال کی عمر میں ہی اس نے ماشاءاللہ بولنا شروع کر دیا اور سورہ فاتحہ یاد کر لی، کچھ اور آیات بھی یاد کر لی، گنتی وغیرہ اور حروف ابجد یہ بھی یاد ہو گئے۔ تو اتنی کم عمری میں یہ سارے نعمتیں مل جانے سے کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ کچھ اور ہی چکر ہو، کوئی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی جینوئن ہو جو آ گیا ہو، اس نے سکھا دیا ہو، اور پھر یہ کہ وہ بچہ آنے والے بچے کے حوالے سے کچھ نام لیتا ہے کہ وہ آنے والا ہے، اس طرح کی باتیں جو کر رہا ہے، تو کیا کہیے گا؟ اس سے بھائی اس بات کا امکان ہے کہ بچے جو ہیں چھوٹی عمر میں بڑا دماغ مل جائے یا پھر یعنی ذہن کی تیزی اس کو مل جائے جس کی وجہ سے ایسی باتیں وہ کر رہا ہو، کیونکہ ہر ایک کا دماغ اور دماغ کی قوت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور دماغ کی جو قوتیں ہیں دماغوں کی وہ مختلف ہوتی ہیں، ان میں فرق رہتا ہے۔ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ بچہ ماشاءاللہ ایکسٹراڈینری ہو اور ایڈوانس میں اس طرح جو ہے اس بچے کو ترقی، ذہنی ترقی ملی ہو، دماغی ترقی، اس وجہ سے وہ بچہ ایسی باتیں کر رہا ہو۔ لیکن جیسے موصوف نے کہا کہ شک بھی ہے کہ کوئی اور دوسری مخلوق کا بھی اثر ہو سکتا ہے، تو جیسے ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ اس بچے کے تحفظ کے لیے رقیہ کا خاص اہتمام کرتے رہیں، سورۃ البقرہ وغیرہ اپنے گھر میں جو ہے وہ چلاتے رہیں، اور بچے پر آپ جو رقیہ وغیرہ پڑھ کر دم کرتے رہیں۔ جہاں تک وہ بچہ جو کہتا ہے کہ بھائی آئے گا آنے والا، جیسے یعنی اس کی ماں کے پاس اور بھی مولود آنے والا جس کا نام رکھا جائے گا، تو ایسی باتوں کا کہنا پھر یہ جو ہے غیب کی باتوں کا دعویٰ ہو جائے گا، ایسی باتوں کی تصدیق آپ نہ کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مخلوق اس کی زبان سے بات کروا رہی، ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، لیکن 1 سال کا بچہ یہ کہہ دینا صاحب کہ ایک اور بھائی میرا آئے گا پھر اس کا نام یہ ہوگا، تو یہ عام طور سے جو ہے جو آرڈینری جو بچے ہوتے ہیں، تو نارمل جو بچے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلتے، اسی لیے یعنی ہم یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن شک بھی ہے، اسی لیے اس بچے کا جو ہے رقیہ کے ذریعے علاج جاری رکھیں تاکہ بچہ جو ہے اور اس طرح کی دوسرے مخلوقات کے تاثیر کے اندر اور بگڑ نہ جائے، اس کی صحت محفوظ رہے۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ ابو کلام صاحب کا سوال کہ وہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، اور کوئی افریقی ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھو مسجد میں استغفر اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا، تم نہ پڑھو، تو اس پر کیا فرمائیے گا؟ اس سے اس کا جواب تقریباً آپ نے مطمئن کرنے والا جواب آپ نے دے دیا۔ اس کے بارے میں 2-3 باتیں صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو سلام کی آواز اتنی بلند نہیں ہوتی جتنی آواز جو ہے آپ سلام پھیرنے کے بعد تکبیر فرماتے وہ آواز زیادہ بلند ہوتی۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کی علامت کے طور پر جب آپ اللہ اکبر یعنی تکبیر فرماتے تب ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ہاں آپ سلام پھیر چکے ہیں، تو تمام مقتدیوں تک جو ہے سلام پھیرنے کی آواز نہ پہنچتی تھی، لیکن تکبیر کے بعد اندازہ ہوتا کہ ہاں آپ سلام پھیر چکے، ہم لوگ بھی سلام پھیرتے۔ اس طرح جو ہے یعنی پیارے نبی کے سلام پھیرنے اور تکبیر کہنے کے بارے میں عبداللہ بن عباس اس طرح کہا کرتے تھے۔ یہ تو ہوگی اس سے بھائی کہ یعنی تکبیر کہنا اور استغفر اللہ 3 بار کہنا اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب اس پر اعتراض کے بارے میں صاحب تھوڑی باتیں میں کہنا چاہیں گے کہ اکثر عرب لوگ بھی اس بات سے مطمئن نہیں
کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہیں یا اللہ اکبر کہیں. بر صغیر میں یہ طریقہ ہے لیکن عربستان میں طریقہ نہیں پایا جاتا. اکثر علماء اس بات پر اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے دلیل یہی پیش کی جاتی ہے کہ ہاں اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو علماء کہتے صاحب کہ یہاں پر تکبیر سے مراد جو ہے استغفار جو کرتے تھے پیارے نبی بلند الفاظ سے کہتے تھے, تو رفع الصوت کو تکبیر کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو اس طرح تعویل کر کے جو ہے معنی تبدیل کرتے, اکثر علماء کا یہی میں نے انداز دیکھا ہے. تو بہرحال اس کے بارے میں بر صغیر کے علماء کی تحقیق جو ہے وہ راجح ہے کیونکہ صراحت کے ساتھ الفاظ موجود ہیں. تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا ہی ہے. تکبیر کا مطلب جو دوسرے علماء کے حصے مراد جو ہے صرف آواز بلند کرنا مراد ہے, اللہ اکبر نہیں ہے. جو علماء اس طرح کہتے وہ کہتے کہ اللہ اکبر کہنا نبی سے ثابت نہیں. تو دو قول یہاں پہ موجود ہیں. تو ہمیں اسی قول پہ اطمینان جس سے صاحب نے بتایا کہ جب حدیث میں بات وارد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ اب سلام پھیر چکے ہیں. تکبیر سے مطلب اللہ اکبر ہی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو گویا کہ ایک مستحب عمل کر رہا ہے اور ثواب حاصل کر رہا ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. دوسرا سوال ابو کلام صاحب کا کہ اگر امام صاحب ایسی آیات تلاوت فرما رہے ہوں نماز میں جن میں مختلف دعائیں آتی ہوں تو سنتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ آمین کہہ دیں, کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے اس کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں بعض آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں جن کے بارے میں پیارے نبی نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ تم لوگ ان کا جواب دو. جیسے فبأي آلاء ربكما تكذبان, اس کا جواب ہے لا بشيء من نعمك ربي يكذب فلك الحمد. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے آخر میں جو آیت ہے فانصرنا على القوم الكافرين, وہاں پہ آمین کا کہنا. اور اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی پر یہ کہنا سبحان رب الاعلی. ایسے بہت سارے ثبوت ہمیں ملتے ہیں. ان کو بنیاد بنا کر بعض علماء نے کہا کہ ہاں کوئی کسی دعا پر آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں. بعض علماء منع کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے دوران دوسرے الفاظ ادا نہ کیے جائیں. اگر آپ اس سے موقع پر کوئی دعا سنتے ہیں تو آپ بالکل آمین کہہ سکتے ہیں. اور خود پیارے نبی سے بات ہمیں ملتی ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے اور جب جنت کا ذکر آتا تو آپ جنت مانگتے, جنت کی دعا مانگتے, اور جہنم کا ذکر آتا نعوذ باللہ تو آپ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتی. اس اعتبار سے آپ جو ہے آمین کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ جو ہے نماز کے اندر آمین اونچی آواز میں نہ کہیں بلکہ اپنے دل میں آمین کہہ لے, اتنا ہے انشاءاللہ کافی رہے گا. اس کے علاوہ جب نمازوں کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں تنہا, تب آپ جب بھی جتنی دعا مانگیں گے ہر دعا کے بعد آمین کہہ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور شاہد سلطان اعظمی صاحب کے دوست کا مسئلہ کہ والدہ حیات ہے اور ان کے 2 ماموں ہیں اور نانا کی وفات کے بعد جو زمین وغیرہ تھی یہ 50-60 لاکھ کی, دونوں بھائیوں نے وہ اپنے نام کرا لی اور دعویٰ یہ کیا کہ ہماری بہن فوت ہو گئی ہے. بہن کو کتنا حصہ ملتا ہے اگر 60 لاکھ اگر رکھے رقم تو؟ اس سے بھائی چونکہ موصوف نے 3 ورثاء کا ذکر کیا ہے اور جب ہم قرآنی آیات سورۃ النساء کی آیات پہ غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ انثیٰ یعنی فیمیل کو 1 حصہ اور جو میل ہیں تو ان کو جو 2 حصے ملیں گے. اس اعتبار سے جو ہے چونکہ 1 فیمیل اور 2 میل ہیں تو کل حصے جو بنیں گے 5 حصے بنیں گے. 5 حصوں میں سے 1 حصہ جو ہے فیمیل کو ملے گا موصوف کی والدہ کو, اور ان کے دونوں جو ماموں ان کو جو ہے 2 حصے ملیں گے. اس طرح 5 حصوں کی تقسیم عمل میں آئے گی. تو 60 کو جو ہے 5 سے اگر ہم تقسیم کرتے صاحب بھائی تو پھر 1 حصہ جو ہے 12 لاکھ کا بنتا ہے. تو 12 لاکھ جو ہے وہ ان کی والدہ کو ملیں گی اور وہ رقم 12 لاکھ جو ہے والدہ کو ملے گی, اور جو 24 لاکھ ایک بھائی کو جو ہے ان کے جو دونوں ماموں ان کو ملیں گے. تو 12 لاکھ کا حصہ جو ہے ان کی والدہ کا, موصوف کی جو والدہ ان کو حصہ اتنا ملنا ضروری ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے. اور اگر یہ فرض ادا نہیں کرتے تو پھر وہ دونوں بھائی وہ جو ہے جتنا مال اپنی بہن کا لے کے وہ کھائیں گے, وہ گویا کہ حرام مال خود بھی کھا رہے ہوں گے اور حرام کا مال اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوں گے. اس طرح ہرگز نہ کرے بلکہ ان کی جو بہن ان کا مال ان کو واپس ان کی امانت بالکل دے دیں. یہ ان کی بہن کی طرف سے یہ فرض نہیں بتایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا, اور اگر یہ امانت ادا کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے, اجر دیتا ہے. اور اگر امانت ادا نہ کریں ہو سکتا ہے بہن اپنی امانت واپس لے سکے نہ لے سکے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے جس کی وجہ سے جتنا مال بہن سے چھینا ہے وہ تو بے برکتی, بیماریاں, پریشانی اس طرح تو ضائع ہوگا ہی یہ مال, اور آخرت میں بھی ان پر ان کا محاسبہ ہوگا, مواخذہ ہوگا, سزا ہوگی. اسی لیے فوراً جتنا مال ان بہن کو ملنا چاہیے فوراً واپس دے دیا جائے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اگلا سوال اگر
اگلے ہفتے کے لیے رکھ لیتے ہیں. جی صاحب اس میں ایک جو بات تھی رک گئی کہ موصوف جو ہے اس خاتون کے بیٹے نے 2 لاکھ کی رقم کچھ لی ہے قرض کے طور پہ ماموں سے, تو وہ جو ہے اپنی والدہ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے وہ انہوں نے لے لیا ہے, تو پھر قرض کے نام سے لیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ماں کا حق 12 لاکھ لے لیں, لیکن قرض کہہ کر انہوں نے لیا ہے. یعنی میری سمجھ اس طرح ہے کہ شاید انہوں نے میں نے بھانجے نے ماموں سے لیا ہے, تو پھر قرض آپ ان کو واپس کر دیں اور جہاں تک جو 12 لاکھ کا معاملہ ہے آپ اس کو جو ہے کسی طریقے سے حاصل کریں. اور اگر دونوں ماموں یہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ تو تم رکھ لو, بعد میں 10 لاکھ ہم دیں گے, اس طرح کوئی مصالحات ہو سکتی, اس طرح اپنے مسئلے کو حل کر لیں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیر, اللہ کرے کہ وہ انہیں یہ توفیق ہو جائے, کیونکہ خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں بر صغیر میں, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, اور نیپال کو مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے, یہاں بہت زیادہ یہ جرم کیا جاتا ہے کہ بہنوں کو, بیٹیوں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے, ان کے مال بھائی کھا جاتے ہیں. یا والد صاحب کی طرف سے ایسے بیچارے بدبخت والدین بھی ہوتے ہیں یا والد ہوتے ہیں بطور خاص, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی شادی پہ ہم نے وہ جہیز دے دیا تھا, یہ دے دیا, بس اس کو کچھ نہیں دینا. تو یہ واقعات ہم اپنی زندگی میں چونکہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, فلاں سے فلاں سے فلاں سے بھاگتا رہے گا. کیوں بھاگے گا؟ اسی بنا پر بھاگ رہا ہوگا نا کہ اس نے دنیا میں ان کا حق مارا ہوگا اور اب وہ حساب کتاب کے وقت آ گیا ہے اور چھپتا پھر رہا ہوگا ادھر ادھر, لیکن چھپ نہیں سکا, اس لیے کہ حساب لینے والا اللہ ہے. اللہ نے حساب لینا ہے نیکیوں کی شکل میں, یہ زمین بھی دینی پڑے گی, الٹی سزا بھی ملے گی اور وہ سزا بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تمام مسلمانوں سے بر صغیر کے ہم جتنے افراد سن رہے ہیں سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ہاں اپنے کم از کم اپنے گھروں میں کسی ایسی فیمیل کو اس کے حق سے محروم نہ کیجیے جو آپ کے لیے آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن جائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا اہتمام ہمارے ہاں کئی مولوی بھی نہیں کرتے. ایسے بدبخت ہیں وہ بھی کہ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں اور اللہ کا حکم جانتے بھی ہیں, لیکن پھر انہیں دنیا داری ہے یہ, تو دنیا داری ان کو جہنم میں لے کے جائے گی. تو ایسے اس سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور اس طرح کے جو انسانی حقوق ہیں انہیں ضرور ادا کرنا چاہیے. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ سامعین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری امت اسلامیہ کا خیال رکھیں اور پوری امت اسلامیہ ہمارے ذہن میں رہے, ہماری دعاؤں میں اس کے لیے حصہ رہے, اور امت اسلامیہ میں جو خامیاں جو برائیاں آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو ان سے اس امت کو نجات عطا فرما, اپنے نبی کی امت پر رحم فرما, اپنے نبی کی امت کی مغفرت فرما دے اور اپنی نبی کی امت کو واقعی وہ امت بنا دے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیت وہ آج کے دور میں بھی ہم پر چسپاں ہو اور ہم اس کا اہل بنے. اگلی ملاقات تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.